अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वज्हिकल मुनी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वज्हिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरित्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 16 सूरत तौहा उर्दू तर्जुमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 47 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 48 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। हम इस रुकू में वाक़या पढ़ रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबूवत मिली तो उन्हें हुक्म हुआ कि फ़िरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हुआ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत मूसा अपने भाई हारून समेत फ़िरौन के दरबार में वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि तू अपनी सरकशी, अपनी ये हठधर्मी, अपने ये खुदा होने का दावा छोड़ दे और एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत कर, जो तेरा और मेरा, जो हम सब का खालिक और मालिक है। और साथ ही साथ कहा कि हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे, यानी इनको आज़ादी अता कर दे, इनको आज़ादी, इनको रिहाई दे दे, जिसका हुक्म अल्लाह ही की तरफ से आपको दिया गया था। यानी कि बनी इसराइल जो हैं उन पर मिस्र में बड़े बड़े मुजालिम हो रहे थे। ठीक है, फ़िरौन उन पर जुल्म करता और वो मज़लूम और महकूम थे। ठीक है, इन्हें बिला वजह ही जो है वो जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा था। जानवरों की तरह इनसे दिन रात मुशक्क़त भरा काम लिया जाता था और साथ ही साथ ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया जाता था उनसे। यानी एक तो ज़िल्लत का उनको सामना था, रुसवाई का सामना था, दूसरा दिन रात की मुशक्क़त का, फिर ये कि उनकी औलादों में से बेटों को कत्ल कर दिया जाना, और ये कि हमेशा की ग़ुलामी, हमेशा की मज़लूमियत जो उन्हें अपनी नस्लों के लिए नज़र आ रही थी, उससे निजात देने के लिए अल्लाह ताला ने उनको इससे रिहाई देने के लिए उनकी ऐसी फ़रियाद सुनी गई कि उनको ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद कराने के लिए अपने 2 बंदों को रवाना फरमा दिया। अब वो फ़िरौन के दरबार में खड़े हैं, क्या फ़रमा रहे हैं? आयत नंबर 48 देखें। इन्ना क़द ऊहिया इलैना अन्नल अज़ाब अला मन कज़्ज़ब व तवल्ला, बेशक हमारी तरफ वही होती है कि अज़ाब उस पर है जो जुटलाए और मुँह फेरे। और आगे से फ़िरौन क्या कहता है? क़ाल फ़मन रब्बुकुमा या मूसा, फ़िरौन बोला ए मूसा तुम दोनों का रब कौन है? मूसा ने फरमाया हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को इसकी ख़ास शक्ल सूरत दी, फिर राह दिखाए। यानी यहाँ पर इन दोनों आयात में वो वाक़या हमारे सामने आता है, वो सिनेरियो हम समझ सकते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ना कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, इन्ना रसूला रब्बिक, जब उन्होंने ऐसे कलाम किया तो फ़िरौन जब उसने ये बात सुनी ना कि ये कह रहा है कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, उसके रसूल बन के आए हैं, तो वो चौंका और बड़बड़ाया और उसने उस वक़्त कहा क्या मेरा भी कोई रब है? नहीं, मैं तो सब मिस्रियों का रब हूँ, मेरा कोई रब नहीं हो सकता, मूसा गलत कह रहा है। और फिर इससे पूछा कि ज़रा अब इस रब की हकीकत तो बताओ जिसने तुम्हें रसूल बना कर भेजा। और फिर हज़रत मूसा ने क्या जवाब दिया, और ऐसा जामे, ऐसा मुदल्लल जवाब दिए कि जो कि ने एक फ़िक्रा कहा और कूज़े में दरिया को बंद करके रख दिया। और क्या फ़रमाते हैं कि मेरा परवरदिगार वो है जिसने कायनात की हर चीज़ को इस तरह पैदा किया कि वो अपने वजूद की खुद गवाही देती है कि मुझे बनाने वाली एक ज़ात मौजूद है जिसने मुझको इस कदर एहसन तरीके से, इस कदर मुकम्मल तरीके से पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ पर तारीफ़ करते हुए, उसका तारुफ़ करते हुए हज़रत मूसा फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह जिसने कायनात की हर चीज़ को मुकम्मल अपने वजीफ़ा हयात के साथ पैदा भी किया, ठीक है, फिर उसको इतनी सूझबूझ भी अता फरमा दी कि वो सही तौर पर इन क़ुव्वतों से काम ले सके। मुराद क्या है कि एक इंसान है, उसको बनाया, फिर उसको मालूम भी है, इंसान को समझबूझ भी दी, अक्ल व शऊर भी दिया कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर किस तरह से गुजार सकता है। ठीक है, अगर परिंदे हैं, परिंदों को पर दिए कि वो उड़ सकें, अपना रिज़्क़ तलाश कर सकें। ठीक है, मछली है तो उसको ऐसा जिस्म दिया कि वो दरिया के गहरे पानी में, समंदर के
طوفانی موجوں کے سامنے نہ ڈوبتی ہے نہ مرتی ہے، بلکہ اس کا زندہ رہنے کا مسکن، اس کا طریقہ حیات، اس کا اسلوب حیات، اس کا اسلوب زندگی ہی یہ ہے کہ وہ پانی میں زندہ رہ سکے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز بذات خود اپنے وجود پر ایک گواہ ہے، وہ اپنے لیے خود گواہ، اور کائنات کی ہر چیز ہر انسان کے لیے گواہ کے طور پر اس دنیا میں موجود ہے کہ ایسی چیز، اب درندوں کی بات اگر کریں تو وہ ان کا کام کیا ہے؟ شکار کرنا، تو ان درندوں کے پنجے اور دانت ایسے بنائے کہ وہ اپنا شکار پکڑ سکیں، ٹھیک ہے۔ اونٹ کے قد کو بلند کیا، اس کی گردن بھی لمبی رکھی تاکہ وہ اونچے درختوں کے پتے بھی کھا سکے اور نیچے زمین سے گردن جھکا کر پانی بھی پی سکے، چارہ اٹھا سکے۔ یعنی کہ صحراؤں کا، دریاؤں کا، پہاڑوں کا، زمینوں آسماں کا، انسانوں کا، پرندوں کا، جنات کا، جانوروں کا پیدا کرنے والا وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ اللہ ہے جس نے ان کو مکمل طریقے سے پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے اسلوب بھی سکھائے۔ پھر فرمایا کہ اگر انسان کی طرف دیکھا جائے تو انسان بھی اپنی ظاہری ساخت اور باطنی صلاحیتوں پر نظر ڈالے تو اس کو بھی رب العالمین کی عظمت کا یقین ہو جائے گا۔ یعنی مراد کیا ہے کہ یہاں پر آیت ہے نا کہ اعطیٰ کل شیء خلقہ، شروع سے پڑھیں، قال ربنا الذی اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، یعنی اس نے ہر شے کو تخلیق کیا خاص شکل و صورت میں، اور اس کے بعد کیا؟ ثم ہدیٰ، پھر راہ ہدایت بھی دی، یعنی کہ ہر چیز کو ایسی شکل و صورت بخشی جو ان کے فوائد اور منافع کے لیے موزوں اور مناسب ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے کہ ہدا کی تفسیر میں نا علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو رب العالمین نے تخلیق کیا نا، پیدا کیا، پھر اس کے بعد راہ دکھانے سے مراد کیا ہے کہ یہ بھی سکھا دیا کہ وہ قوتیں جو ایک انسان کو، ایک پرندے کو، ایک جانور کو، ایک جن کو، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو جو قوتیں عطا کی گئی ہیں، جو اعضاء عطا کیے گئے ہیں، وہ ان سے کس کس طرح سے کام لے اور کس طرح سے ان سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب فرعون نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پوچھا تو اس نے بہترین نیت سے نہیں پوچھا کہ میں اچھا تعارف سنوں اور اگر میں سیٹسفائی ہوتا ہوں یا علیہ باللہ اگر مجھے پوری تفسیر، پوری تعریف نہیں ملتی رب ذوالجلال کی کہ یہ رب ہے تو میں نہیں مانوں گا۔ نہیں، وہ پہلے سے ضدی اور ہر درم تھا دربار والوں کے سامنے۔ اس نے ان کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی کی باتوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ یعنی سب سے پہلے کہا کہ رب تو میں ہوں، تم جس رب کی بات کر رہے ہو وہ کون ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس قدر جامع اور اس قدر مدلل جواب جب سنا نا تو پھر اپنا پینترا بدلا، پھر ان کو ان کی باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور پھر سے آگے سے کیا سوال کرنے لگا۔ یہاں ایک جواب مل گیا، پھر آگے قال، پھر وہ فرعون بولا فما بال القرون الاولی، یعنی ابھی رب کا تعارف پوچھ رہا تھا، جب رب کا تعارف مل گیا، جان گیا، تو پھر کیا کہتا ہے کہ فرعون نے پوچھا کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ تو موسیٰ نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ یعنی کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کو بدلنے کے لیے پچھلی قوموں کے حالات کی طرف جب اس نے سوال کیا پچھلی قوموں کے بارے میں، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کے مختصر جواب دیا اور کیا کہا کہ ان کے حالات میرے رب العالمین کو معلوم ہیں اور لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے ہیں، مجھے اتنا علم ہی ہے جتنا میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے پھر اپنے حقیقی مدعے کی طرف آپ واپس آئے اور اصل جواب کی طرف دوبارہ رجوع کیا، اور اس کے بعد پھر اب آگے آیات آ رہی ہیں جس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین کا تعارف حقیقی کس طرح سے پھر جاری کیا، اور دوبارہ سے وہی ڈسکشن دوبارہ سے شروع کی اور کہا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ پھر ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہی میرا رب ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ وہ بھٹکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، اور یعنی وہ غلطی سے پاک ہے، اور کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ خالق کہلانے کے لائق ہو
کیونکہ وہ رب ایسا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، کہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے۔ راستے آسان کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم بہت طریقے سے اس کی تفسیر لے سکتے ہیں، زندگی گزارنے کے اسلوب بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ زندگی ہمیں دی تو پھر اس کو جینا بھی سکھایا، بہتر طریقے سے جینا بھی بتایا کہ اس عمل سے تم بہتر طریقے سے اپنی دنیاوی زندگی جی سکتے ہو، سکھایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم آخرت کی تیاری کیسے کر سکتے ہو۔ الغرض یہ اگر اس کو جغرافیکلی دیکھیں تو اگر زمین کا معائنہ کیا جائے تو اس نے پھر زمین میں رہنے کا، بسنے کا، راستے تلاش کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ گو کہ خشکی میں ہم کس طرح سے راستے بنا سکتے ہیں، پانی کا سفر ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور وہ سفر جو خشکی اور پانی دونوں میں بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے، اس کو ہم ہوا کے ذریعے اڑ کے کس طرح سے گزار سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، تو پچھلی آیت میں پڑھا ثم ہدا، پھر راہ بھی دکھائی، ٹھیک ہے، اور پھر صرف انسان کا ذکر نہیں ہے، مخلوقات کا ذکر ہے، وہ رب، اور یہاں پر اسی کی تعریف مزید بیان ہو رہی ہے کہ وہ جس نے زمین تو پیدا کی، انسان کو زندگی تو دی، پھر زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بتایا، طریقہ بھی بتایا۔ زمین تو پیدا کی کہ انسان اس پہ رہائش کر سکے، پھر زمین میں راستے بنانے کا طریقہ بھی انسان کو سکھایا، راستے بھی دکھائے، پھر تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، تو ہم نے اس سے مختلف قسم کے نباتات اور جوڑے نکالے۔ تو یہ کون ہے جو یہ سارے نظام ہستی کو چلا رہا ہے؟ جس نے زمین پیدا کی، اس میں انسان کی رہائش کے وسیلے سبب پیدا کیے، انسان کو راہ دکھائی، پھر مخلوقات کے رزق کے لیے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین میں سبزے پیدا ہوئے، اور وہ سبزے کس کام کے؟ یہ پھل، سبزیاں، پھول، یہ تمام کے تمام جو زمین اناج اگاتی ہے، یہ ہمارے کس کام کے؟ رب نے فرمایا کلوا ورعوا انعامکم، تم کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، اپنے لیے بھی، تمہارے جانوروں کے لیے، اور پھر وہ جانور جو حلال ہیں وہ بھی تمہارے لیے رزق کا ذریعہ ہیں۔ پھر وہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے، وہ پانی جو زمین پر موجود ہے تمہارے پینے کے لیے، تمہارے رزق کا، تمہارے اناج کا، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کیا تاکہ تم بھی کھا پی سکو اور اپنے جانوروں کو بھی چرا سکو۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں واسطے اس کے جو کہ عقل رکھتا ہے۔ تو یہاں پر فرعون نے رب العالمین کا تعارف سن کر کیا کیا کہ یہی تعارف اگر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رب العالمین سے نا قلب سلیم مانگا کریں، عقل سلیم، قلب سلیم، کہ دل کی سلامتی، دل کا جو اندر کے حال ہے نا، دل کے اندر کا وہ چین، وہ سکھ، وہ پاکیزگی رب سے مانگا کریں۔ اب دیکھیں یہی سوال اگر اس نے اچھی نیت سے، پاک دل کے ساتھ، صاف سوچ کے ساتھ کیے ہوتے، اور ایسا مدلل اگر اس کو آگے سے جواب جو حضرت موسیٰ نے دیا ہے، رب العالمین کا کیسا تعارف کروایا، اس نے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر حضرت موسیٰ اپنے مدعے پر واپس آئے، اور کس طرح سے رب العالمین کے تعارف میں کتنی پیاری ایسا تعارف حضرت موسیٰ نے بیان کیا جو رب العالمین نے قرآن کی آیات بنا کر نازل کیا۔ اب اس کا قلب سلیم ہوتا، اگر وہ عقل سلیم سے، قلب سلیم سے اور اچھی نیت کے ساتھ اگر اس نے کویشننگ کی ہوتی نا، تو اسی وقت ایمان لے آتا، لیکن اس نے پھر جھٹلایا ہی، کیونکہ اس نے جھٹلانے کے لیے ہی کویشننگ شروع کی تھی۔ ایک حجت تمام ہو جائے درباریوں کے سامنے کہ میں نے ان کی بات نہیں سنی، تو چلو میں ان سب کے سامنے یہ تو کہنے والا ہوں نا کہ میں نے تو ان کی بات سنی تھی، پھر نعوذ باللہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوا تو اس لیے میں نے جھٹلایا۔ لہٰذا اس کی نیت بری تھی، اس کا سبب کیا بنا کہ وہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے دور ہوا۔ اگر نیت اچھی ہوتی تو ہدایت مل جاتی۔ دور حاضر میں بھی ہم اس کو ریلیٹ کریں نا، تو ہم ایک دوسرے کی بات دین سے ریلیونٹ سنتے ہی نہیں ہیں ایک تو، اور اگر سننا چاہیں تو اس لیے اس میں سے ٹیڑھا پن تلاش کریں، ہم کسی کو اپنے طور پر ہرا سکیں کہ ہم ٹھیک ہے فلاں غلط ہے، ہم سنتے ہی اس شرط پہ، اس نیت کے ساتھ ہیں۔ اس لیے آج امت اس قدر ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے اور اس قدر دین سے دور ہو چکی ہے،
اور رب العالمین کی ذات سے دور ہو چکی. یعنی میں کہنا تو نہیں چاہوں گی، اپنی روش کو ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے علیہ باللہ فرعون کے ساتھ. وہ تو حد درجے کا پکا کافر، اور ایسا ہے کہ زمین نے بھی اس کو قبول نہ کیا کہ وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے. لیکن وہ عادتیں جو کہ ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو رب العالمین کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو پھر غارت کرنے کے بعد عبرت بناتا ہے، تو ہمیں صرف اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتے ہوئے اس سے عبرت حاصل نہیں کرنی. یعنی کہ استغفر اللہ، اس حالت میں ڈیڈ باڈی کس وجہ سے ہے، ان کوزز پہ ہم نے آنا ہے. اس میں کون سی عادتیں تھیں جو علیہ باللہ اللہ نہ کرے اللہم لا تجعلنا منہم ہم تو نہیں اپنانے والے، یا ہم میں کوئی ایک عادت کا عنصر تو موجود نہیں ہے، کہیں ہم سے تو رب ایسے ناراض نہ ہوگا. تو ان چیزوں کو سوچا کریں. تو اس رکوع کے اختتام پر ہم نے یہ جو میں نے پوائنٹ ریز کیا، اس پہ غور سے آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی کہ فرعون نے رب کا تعارف مانگا تھا، اس کو ملا بھی، اور پھر ایسا نہیں تھا کہ وہ انسیٹسفائیڈ تھا یا اس کو مکمل تعارف نہ ملا. ایسا اعلیٰ تعارف میں نے پھر بتایا کہ قرآن کی آیات بنا کر رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ میرا رب وہ ہے. پھر فرعون آگے سے جھٹلاتے ہوئے کیا کہتا ہے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ رکوع میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ رکوع میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.